अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए बाय जारिया। सेकंड लास्ट एपिसोड। मजीद कुछ दिन डॉक्टर की हिदायत पर ताबेदारी से अमल करते हुए बाकायदगी से अपनी दवाइयाँ और एक्सरसाइज से वो अब तकरीबन ठीक हो चुका था। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो भी पूरी हो जानी थी। वो अब खुद से चल फिर सकता था, जिधर चाहे जा सकता था। हवेली वालों की तो अब ही गोया जान में जान आई थी। सोहा भी बहुत खुश थी, क्यों ना खुश होती। इस कदर सब्र व इंतज़ार के बाद तो इसका सिला मिला था। और आजकल तो वैसे भी सारिक हैदर की नज़रों के तकाज़ों से घबराई घबराई फिरती थी। इसकी तरफ उठती इसकी नज़रों में इस कदर वारगफ्ती जज्बात का ठाटे मारता समंदर नज़र आता कि वह शर्म हया की शिद्दत से बाज़ औक़ात इसकी नज़रों से छुपती फिरती थी। बीजान आसमा बेगम समेत सब ने ही इसके चेहरे से छलकती खुशी और सानिक हैदर के नाम पर इसके चेहरे पर बिखरते खुश रंग एहसास को कहीं ना कहीं महसूस किया था। इसे खुशी देख के सभी खुश थे। रुखसार बेगम की भी फिक्र दूर हुई थी। अनीसे की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब रात के खाने पर मौजूद थे। पलूशा भी अब अपनी नाराज़गी को ज़रा पुश्त डालते हुए सबके दरमियान बैठा करती थी और खाने की टेबल पर भी मौजूद होती थी। आज सब यहाँ मौजूद हैं तो एक नहायत ही ज़रूरी बात से बाखबर करना है आप सबको। महरोज़ खान ने सबके चेहरों पर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। सबकी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगे। यूसुफ खान की शादी हम बैरम खान की बेटी दुआ से तय कर रहे हैं। शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। एक हफ्ते के अंदर इस फ़र्ज़े सबको दोष होना है। और रही हैदर की बात, तो जैसा कि सब जानते हैं कि इसका वलीमा हमने बाद के मौक़ूफ़ कर दिया था, तो यूसुफ खान की शादी के साथ साथ हैदर का वलीमा भी होगा। जल्द से जल्द तैयारी मुकम्मल करें। महरोज़ खान ने अपना फ़ैसला सुनाया। सानिक हैदर ने बेसाख्ता नज़रें उठाकर सोहा को देखा था। इसी पल इसकी भी नज़रें सानिक हैदर पे उठी और इसे खुद को देखता पाकर वो बुरी तरह सटपटाकर नज़रें झुका गई और ज़रा सा पीछे की तरफ खिसकते हुए जैसे पास बैठी अलीज़े के पीछे पनाह लेनी चाहिए। इसकी शर्मो घबराहट से महफूज होते सालिक हैदर अपनी प्लेट पर झुक गया था। लड़कियां बौखला गई थी, बकौल इनके कि इतनी जल्दी इनकी तैयारियां कैसी होगी। इन्हें तो डबल तैयारी करनी थी। इसके लिए ज़्यादा वक्त भी दरकार नहीं था। सारी ख्वातीन भी महरोज़ खान के इस फैसले से मुतमईन थीं। खाने से फारिग होकर सब हॉल कमरे में इकट्ठे हुए और फिर सब ने छेड़ने का सिलसिला शुरू किया। लड़कियां अपना फ़र्ज़िया जबकि लड़के अपना फरीज़ा अदा करने में मसरूफ़ थे। दुआ तो शर्मा कर कमरे में ही बंद हो गई थी, जबकि यूसुफ तो गोया इस दिन के इंतज़ार में था। इन सब की छेड़छाड़ का दो बदू जवाब देता हूँ बहुत खुश और मुतमईन लग रहा था। सालिक हैदर मखसूस अंदाज में जेबों में हाथ डाले परशोक अंदाज में सोहा के ब्लश चेहरे पर गाय बगाए नज़रें डाल रहा था। हैदर की दिल की मुराद बर आई थी। क्यों सोहा सही कह रहा हूँ ना। मास के शरारती अंदाज पर सब महफूज हुए थे। सोहा का चेहरा कुछ और भी ब्लश करने लगा। वो चेहरा झुका गई थी, जबकि सानिक हैदर का बेसाख्ता खूबसूरत कहकहा गूंज उठा। लाला लीव इट, थोड़ा रिवाइंड अप करते हैं। आप अपनी बेताबी भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूँ। सानिक हैदर ने मुस्कुराती आवाज़ में उब्र उचका कर कहा तो सब ज़ोर से हंस दिए, जबकि माज इसे घूरने लगा। हैदर लाला बेताबी आप ही की भी काफ़ी उरुज पर थी। सोहा से जिस तरह निकाह किया आपने, वो पूरे ख़ानदान को पता है। एक रोज़ के अंदर अंदर आनन फानन सब कुछ हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ट्रेन छूट रही है आपकी। फवाद ने दांत निकालते हुए कहा तो सब खिलखिला कर उठे। बेशक बेशक। सालिक हैदर ने भी सर को ताईदी अंदाज में हिलाया। कुछ देर वहाँ बैठे रहने के बाद सोहा बीजान से मिलने की इरादे से बरामदे की जानिब चल दी। वो बरामदे की तरफ आई तो बीजान हस्बे मामूल शकूरा से पान लगवा रही थी। साथ ही पास बेटी आसमा आयशा बेगम से शादी के सिलसिले में बातें कर रही थी। रुखसार बेगम भी साथ बैठी हुई थी। बीजानी से देखकर खुल उठी, जबकि आसमा बेगम मोहब्बत भरी नज़रों से बेटी की खुशी से चमकता चेहरा देख रही थी। सोहा मेरी थी तो खुश तो है ना। वो बीजान के करीब बैठी तो उन्होंने मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों में थाम कर पूछा तो बेख्तियार इनके गले लग गई। बहुत खुश हूँ। आप कितना सही कहती थी बीजान।
اس بات کا اندازہ مجھے اب ہوتا ہے، اس نے خوشی سے بھیگی آواز میں کہا تو بی جان کے ہاتھوں میں گویا ہفتے اقلیم لگ گئی تھی۔ انہوں نے اسے خود سے جدا کر کے چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم لیے۔ میری بچی، اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے عابدیدہ لہجے میں دعائیں دی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آسمہ بیگم نے بے حد سکون و طمانینت بھرا احساس بھرتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ رخسار بیگم نے بھی اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی، جبکہ عائشہ بیگم بھی مطمئن سی خوش مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بی جان؟ جب بھی سالک حیدر وہاں چلا آیا تھا، سوہا نے دانستہ بی جان کے پیچھے چھپنا چاہا، مگر وہ بھی زیر نگاہ رکھتا تھا۔ وہ پزل سی ہوں گی، شادی کے سلسلے میں بات کر رہے تھے تو بھی سن لے، تیرے ولیمے کی رسم ہونے کو ہے۔ اپنی ضد میں تو نے کوئی رسم بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں کرنے دی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ سوہا، تو ابھی علیزے کے کمرے میں جائے گی، تجھ سے پردہ ہوگا اس کا 3 روز تک۔ بی جان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ جو بالوں میں ہاتھ پھرتے سوہا کی شرمگی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا، ایک دم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ پردہ ضروری تو نہیں ہے بی جان، آپ اتنی ظالم بھی نہیں ہو سکتی۔ نہیں معلوم تھا مجھے، اس نے حیرت سے کہتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سوہا بی جان کی اور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ضروری ہے، اور یہ میرا حکم ہے۔ سوہا کو مہندی بھی لگانی ہے، یوسف کی شادی کے بعد تجھ سے اس کا سخت پردہ ہوگا۔ خیر اس بات کا میں سب لڑکیوں سے کہہ دوں گی تاکہ وہ یاد رکھے، بی جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوہ بی جان، ستم کی انتہا ہے۔ سالک حیدر نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ انداز ایسا تھا کہ ان کی رسموں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جانے کے بعد سوہا مسکراہٹ دباتی بی جان سے اجازت لے کر ہال کمرے میں چلی آئی، جہاں عجیب ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ نگوں ملازمہ کو چائے بنانے کا آرڈر مل چکا تھا، کیونکہ اب معمول کے مطابق شعر و شاعری کا دور شروع ہونے کو تھا۔ سالک حیدر بھی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گیا، جبکہ سوہا بھی قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ باقی سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے محفل سے بھرپور لطف اندوز ہونے کو تھے۔ حیدر لالا، آپ ہی آج پہلے سنائیے، علیزے نے سالک حیدر سے شروعات کرنے کو کہا۔ سوہا بھی ہمہ گوش ہوئی۔ اسی اثنا میں چائے بھی آ چکی تھی۔ سالک حیدر چائے کا کپ اٹھاتے ٹانگوں پر ٹانگیں جمائے بیٹھ گیا اور شروعات کی۔ میرے ہم سفر، تیری نظر میں میری عمر بھی کیا ہے یہ دوستی، میری شعر، میری صداقتیں، میری دھڑکنیں، میری چاہتیں، تجھے جبز کر لوں لہوں میں کہ فراق نہ رہے خط کدھر، تیری دھڑکنوں میں اتار لوں میں یہ خواب رفاقتیں۔ اس کی پرحدت نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر کے سوہا کی پلکیں بے اختیار ہو کر جھک گئی تھیں۔ واہ، ہمیشہ کی طرح اعلیٰ کمال، لاجواب۔ اپنی گمبھیر و خوبصورت آواز میں سالک حیدر نے غزل کا اختتام کیا تو سب نے دل کھول کر تائید و تحسین سے نوازا، جبکہ سالک کی مسکراتی نظریں ہنوز سوہا پر تھیں۔ بھابھی، آپ کو سنا دیں، ہم بھی تو دیکھیں آپ کا ذوق نظر کیسا ہے۔ علیزے نے سوہا کی طرف رخ کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ علیزے کی بات کی باقی سب نے فوراً تائید کی۔ سوہا نے بے ساختہ سالک حیدر کو دیکھا تو اس نے بھی اشارہ کیا۔ ایک تو سامنے ہی بیٹھا تھا، اوپر سے اس کی بولتی نظروں سے خائف ہوتی جا رہی تھی۔ کجا کی شاعری سنانا تو مشکل ترین امر تھا۔ لاملحہ وہ گلا صاف کرتے شروع ہوئی۔ تم ان لوگوں میں شامل ہو جو ساتھ رہے تو دنیا کی ہر چیز اضافی لگتی ہے، جو بات گوارا مشکل ہو وہ قابل معافی لگتی ہے، دم بھر کی غربت بھی جن کی صدیوں کی تلافی لگتی ہے، تم ان لوگوں میں شامل ہو۔ گائے بگائے سالک حیدر پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی غزل پیش کی تو ہال کمرے تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ سالک حیدر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا سر خم کیا۔ سوہا بے ساختہ مسکرا دی۔ ارے واہ بھابھی، آپ کا ذوق بھی لالا سے کچھ کم نہیں ہے، مزہ آ گیا۔ علیزے نے چہکتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اس نے مدھم سے مسکراتے ہوئے کہا تو علیزے نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فواد، تم بھی کچھ سنا دو آج، مانا کہ تم بہت بدذوق ہو لیکن کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے سیکھ جاؤ گے۔ لائبہ نے فواد سے کہا تو اس نے اچانک حملے پر وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ سب کا بے ساختہ قہقہا نکلا تھا۔
माना कि तुम बहुत बदशौक हो, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। लाइबा ने फवाद से कहा तो इस अचानक हमले पर वो दांत कचचा कर रह गया। सबका बेसाख्ता कह कहाँ निकला था, सुनाता हूँ, बड़ी आई ज़ौक वाली। इस बार मैं भी कुछ नया लाया हूँ, तुम भी मान जाओगी मेरी शायरी शायरी का लोहा। वो लाइबा को घूर कर कहता हुआ शुरू हुआ तो सभी इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। अपने मेहंदी लगे हाथ मुझे दिखा कर रोई, अपने बच्चों के सामने मुझे इनका इनका मामू बुलाकर रोई। दफ़ा दूर, ये तुम्हारा नया है? लाइबा ने सुनते ही मलती जैसा मुंह बना लिया। वो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सोहा भी खिलखिला कर हंस पड़ी और जो ही हंसते हुए नज़रें उठाई सामने बैठे सालिक हैदर के होठों पर भी मुस्कुराहट देखकर थम सी गई। वो हंसते हुए इतना अच्छा लग रहा था, इसने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। माज लाला, आप सुनाइए, लाइबा ने माज से कहा तो सर हिलाते सीधा हुआ। हॉल कमरे में फिर से मुकम्मल सुकूत छा गया। मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कभी दिल से नहीं जाती। हज़ारों रंग हैं इसके, अजीब है ढंग है इसके। कभी सहरा, कभी दरिया, कभी जुगनू, कभी आंसू। हर रूप रखती हैं, बदन झुलसा के जो रख दें। कभी वो धूप रखती हैं, कभी बनकर ये एक जुगनू। शबे गम के अंधेरों में दिनों को आस देती हैं, कभी मंजिल किनारे पर प्यासा मार देती हैं। इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, मगर ये भी हकीकत है। मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कभी दिल से नहीं जाती। लाजवाब, क्या बात है, उम्दा कलाम। तालियों की गूंज के साथ मुख्तलिफ सताइशी अल्फाज पिसके सुनाई दे रहे थे। रात के तकरीबन 12 बजने को थे जब महफिल का इख्तिताम हुआ। सभी अपनी अपनी जगह से उठते अपनी अपनी ख्वाबगाह का रुख कर चुके थे। सानी के अंदर ज़रा पहले ही उठकर चला गया था। सोहा ने भी अपने कमरे का रुख किया ताकि अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर अलीज़े के कमरे में चले जाएं। मायूं का जोड़ा तो वैसे भी इसे यूसुफ खान की शादी के बाद पहना था। सो वो कमरे में दाखिल हुई तो सानी हैदर कमरे में मौजूद ना था। फिर कमरे से महलिक बालकोनी के खुले दरवाजे पर नज़र पड़ी तो समझ गई कि वो अपनी पसंदीदा मशगले में मसरूफ़ होगा। वो वार्डरोब खोल कर खड़ी हो गई। इसको सोचते हुए वो वार्डरोब का लॉकर खोल कर अपने जेवरात का बॉक्स निकाल कर बेड पर बैठ गई। फिर इसने वो दरमियानी साइज़ बॉक्स उठा लिया जो सालिक हैदर ने इसे रोनुमाई के तौर पर दिया था। तब इसने इसे देखा भी ना था, लेकिन अब जब दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी तो आसपास का मंजर भी खुद ब खुद तब्दील हो जाता है। उसने बॉक्स खोला तो इसमें बेहद खूबसूरत डायमंड नेकलेस मौजूद था। वो नेकलेस पर उंगलियां फेरती इसीलिए आईने के सामने खड़ी हो गई। इसके काम में वो इतनी मगन थी कि पीछे आहट का गुमान ही ना हुआ। वो तब बुरी तरह चौंकी जब पीछे से सालिक हैदर ने इसके गिर्द अपना हसार बांधा। सोहा हाथों में नेकलेस का दानिस्ता इसकी नज़रों से छुपाने की कोशिश में लब दांतों में दबा के पलकें झुका गई। क्या हो रहा है मिसेस, कुछ हमें भी बता के। इसने आईने में सोहा के अक्स को देखते अपने चेहरे से इसका चेहरा मिस किया तो इसकी शेव की चुभन से वो हल्का सा कसमसाई। शर्म के मारे मुंह से अल्फाज ही ना निकाल सकी। शुरू कर दी ना सिगरेट? अब तक तो आपकी आदत छूट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे आपकी आदत। खालिस बीवी वाले रवैयों में इसकी तवज्जो हटाने को इसने फ़ौरन सिगरेट पर तबसरा किया, जबकि इसकी बात को नज़रअंदाज करके इसने इसके हाथ को सामने किया जिसमें नेकलेस मौजूद था। वो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ। वो सुर्ख चेहरे समेत नज़रें चुरा कर गड़बड़ा कर कहती, बेहद प्यारी वो मासूम लग रही थी। सानिक के होठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। मैं पहना देता हूँ। इसने इसके हाथों से नेकलेस लेते हुए इसके बालों के आबशार आगे किया और इसकी गर्दन में नेकलेस डालकर इसका लॉक लगाया। साथ ही दोनों ने सामने आईने में देखा। इसकी गर्दन में सजा नेकलेस पूरी आफताब के साथ अपनी दिलकशी बयान कर रहा था। वो नेकलेस को छूती धीरे से मुस्कुरा दी। बहुत खूबसूरत, खुमार आलूदा लहजे में कहते हुए सानिक हैदर ने एकदम झुककर इसकी सफ़ेद दमकती गर्दन पर पूरी शिद्दत से अपने लब रख दिए थे। सोहा तो गोया पूरी जान से कांप उठी। वो बेसाख्ता सिमटते हुए इसकी जानिब रुख मोड़ गई और इसके सीने में महव छुपा लिया। धड़कनों की धक धक हद से सवा थी। चेहरा धड़क कर अंगारा बन गया था। सांसें भी जैसे अपनी डगर छोड़ गई थी। सानिक हैदर इसका गर्जी समझते हुए मुस्कुराहट दबाकर गिर्द अपने मजबूत हसार बांधते इसकी थोड़ी पर टिका कर इसे पुकारा, सोहा।
وہ ہلکے سے بولی، بی جان نے جو کہا ہے تم ابھی اس کمرے سے رخصتی لے لینی ہے۔ یار میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر اتنے دن، میری دوائی کون دے گا مجھے؟ اس نے جھلاتے ہوئے کہا، میں آپ کو دوائیوں کے ٹائمنگ سمجھا دوں گی اور طریقہ بھی، یہ رسم ہوتی ہے اور مجھے پسند بھی ہے یہ رسم۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے چھپائے بولی، کیا کہا تم نے؟ سالک کو حیدر کا جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً اسے خود سے الگ کر کے دیکھا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں پٹ پٹاتی سے دیکھنے لگی۔ اف! وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر اوپر کرتا گویا زچ آ گیا۔ پھر وارڈروب کی جانب بڑھا، اس کے نچلے حصے میں رکھا سیل فون کا ڈبہ اٹھا کر اس میں سے سیل فون باہر نکالا۔ سوہا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، یہ میں نے تمہارے لیے ہی لیا تھا، اس میں سم کارڈ بھی ہے، میں رات میں کل کال کروں گا۔ اس نے سیل فون اسے تھماتے ہوئے کہا، حیدر سائی، لیکن علیزے کے سامنے کیسے؟ وہ بوکھلاتی ہوئی کچھ گفی سے بولی تو بے ساختہ ہنس دیا۔ تم بالکنی میں چلے جانا، پھر بات ہوگی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب جانا ہے میں نے، ورنہ بی جان کو پتہ لگ جانا ہے، وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی اور بیٹھ کے جانب بڑھی اور ضروری چیزیں اٹھا کر جو ہی پلٹی اس سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا، بے باک نگاہوں سے اسے تکتے اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بے ساختہ آنکھیں بند کر گئی، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور گستاخی کا مرتکب ہوتا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ سوہا چونکتے ہوئے پیچھے ہوئی اور دھڑکنیں قابو کرنے میں لگی تھی۔ اندر آنے والی علیزے تھی، وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی، بھابھی جلدی کریں، آپ ولیمے تک میرے ہی کمرے میں قیام پذیر رہے گی، اور لالا آپ بھی سن لیں کہ آپ کا ان سے پرہیز ہے، اور لالا آپ بھی سن لیں کہ آپ کا ان سے پردہ ہوگا۔ علیزے نے سالک حیدر کو تنبیہ کی تو وہ اسے گھورنے لگا، جبکہ سوہاسی ضبط کر گئی تھی۔ علیزے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ ظالم سماج! سالک حیدر زیر لب پڑپڑاتے ہوئے لائٹ آف کرتا بیڈ پر گر گیا۔ وہ علیزے کے ساتھ لیٹی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ علیزے نے اسے نیکلس کا پوچھا تو اس نے رہنمائی کے توفیق کا بتایا۔ علیزے بے تحاشا خوش ہو گئی تھی، وہ بہت ملنسار و ہنسمکھ لڑکی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد علیزے سو گئی تو وہ سیل فون لیے کمرے سے ملحق بالکنی میں جا کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں سیل فون بج اٹھا۔ ایسا لگتا تھا سالک حیدر اس کے پل پل سے باخبر ہے۔ اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ یار سوہا، بجائے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے تم اس ظالم سماج کے ساتھ مل گئی۔ دوسری جانب گویا آہ بھر کر کہا گیا، وہ ہولے سے ہنس دی۔ بس چند دنوں کی بات تو ہے، اس کے بعد میں آپ کے پاس ہی تو ہوگی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ انشاءاللہ۔ سالک حیدر نے جب سے کہتے آنکھیں بند کی۔ میں تمہارے لیے کچھ عرض کرتا ہوں، سننا چاہو گی؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہی پوچھا۔ ہاں سنائیے، وہ کہتی چیئر پر پاؤں ٹکا کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب سے اس کی گمبھیر آواز گونجی تھی، قسم لے لو تمہارے بعد کسی کا خواب دیکھا ہو، کسی کو ہم نے چاہا ہو، کسی کو ہم نے سوچا ہو، کسی کی آرزو کی ہو، کسی کی جستجو کی ہو، کسی کی راہ دیکھی ہو، کسی کا قرب مانگا ہو، کسی کو ساتھ رکھا ہو، کسی سے آس رکھی ہو، کوئی امید باندھی ہو، کوئی دل میں اتارا ہو، کوئی تم سے بھی پیار رہا ہو، کوئی دل میں بسایا ہو، کوئی اپنا بنایا ہو، کوئی روٹھا ہو تو منایا ہو، دسمبر کی کسی رت میں کسی کا ہجر جھیلا ہو، کسی کی یاد کا موسم میرے آنگن میں کھیلا ہو، کسی سے بات کرنی ہو، کبھی ہونٹ ترسے ہوں، کسی کی بے وفائی پر کبھی یہ نین برسے ہوں، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے دکھ میں نہ روئے ہوں، قسم لے لو تمہارے بعد ہم ایک پل بھی سوئے ہوں، قسم لے لو کبھی جگنو کبھی تارا کبھی مہتاب دیکھا ہو، قسم لے لو تمہارے بعد کسی کا خواب دیکھا ہو۔ اور مجھ سے پہلے غزل ختم ہوئی تو وہ جو شرمندگی مسکراہٹ کے ساتھ غزل سن رہی تھی شرارت سے بولی، تو اس کی بات پر سالک حیدر کا کہا بے ساختہ نہ مجھ پر شک کر رہی ہوں مسز؟ وہ مسکراتی آواز میں بولا تو وہ بھی ہنس دی۔ تھوڑی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی، کچھ دیر آنے والے خوشگوار حالات کے بارے میں سوچتی اور نیند کی گہرائی وادی میں اتر گئی تھی۔ دن رات ایک کر کے شادی کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اپنی بھی شاپنگ خواتین و لڑکیوں نے کی تھی۔ بی جان نے دعا کی، شادی ولیمے کا، سوہا کے لیے بھی ولیمے کا
سوری میری زبان اوکے، ایسا نہیں ہے، بی جان نے دعا ہے، بی جان نے دعا کی شادی ولیمے کا، سوہا کے لیے بھی ولیمے کا ڈریس خرید لیا تھا، ساتھ ہی یوسف سانک حیدر کے لیے بھی شاپنگ مکمل کر لی گئی تھی، جبکہ سوہا نے یوسف کی شادی کے لیے بھی خریداریاں کر لی تھیں۔ دعا کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا، بالآخر ہلدی و مہندی کا دن آ گیا تھا۔ وہ پھولوں سے بھرا ٹوکرا لیے نہایت عجلت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ نیچے ہلدی کی رسم شروع ہونے کو تھی۔ وہ پیلے ہلدی کے غرارے میں زردار کا دوپٹہ لیے سیدھی مانگ میں ٹیکا سجائے، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، کانوں میں خوبصورت جھمکے پہنے ہوئے، لمبے کھلے بالوں سمیت حویلی کے روایتی لباس میں ادھر ادھر کام کے سلسلے میں دوڑتی بھاگتی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کام سے ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سانک حیدر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے ضروری کام سے ادھر آئی تھی، ساتھ ہی جلدی میں ہلدی کی تھال کو وہ یہیں بھول گئی تھی۔ وہ ٹیبل سے ہلدی کی تھال اٹھا کر ہلدی اور پھولوں کی تھالیوں کو ایک ہی ہاتھ میں اوپر نیچے رکھتے ہوئے جو ہی پلٹی، سامنے سانک حیدر کو دیکھ کر بری طرح سے سٹپٹا سی گئی۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ سے نکلی، لیکن اس نے پیچھے سے اس کا زردار آنچل اپنی گرفت میں لے لیا۔ سوہا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو اسی زاویے پر کھڑا تھا اور اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ پلیز میرا دوپٹہ چھوڑیے، نیچے رسم شروع ہونے والی ہے، وہ سرمایگی سی کیفیت میں بولی تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ سفید کرتا پائجامہ اور کندھے پر کالے شال ڈالے، پاؤں میں کھسا پہنے، مغرور نقوش اور سلیقے سے سنورے بالوں میں بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سوہا نے نظر لگ جانے کی خدشے سے نظریں جھکا لیں، ویسے بھی اب وہ اس کے ناکوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ آج کل تو ویسے بھی سانک حیدر کی نگاہیں کوئی اور ہی بیان کرتی تھیں۔ اوکے جاؤ، وہ دوپٹہ اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا تو تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، مگر وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ایک ہی جست میں 2 قدم آگے بڑھ کر دروازہ بند کر گیا۔ وہ جو دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، اس کے دروازے پر دونوں ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس کے حصار میں آ گئی۔ ان دونوں کا رخ دروازے کی جانب ہی تھا۔ سانک نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی سمت موڑا، وہ سرخ چہرے سمیت پلکوں کی باڑ جھکا گئی۔ پلیز جانے دے، کوئی آ جائے گا، وہ شرم و خوف سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ روحان سی ہو کر بولی۔ مثلاً کون؟ سانک نے اس کی مانگ سے تھوڑا سا سائیڈ میں سرک جانے والے ٹیکے کو واپس سے اس کی سیدھی مانگ پر رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بھی نروس ہو گئی۔ کوئی بھی، اور مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تو سانک حیدر کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اپنا احاطہ کیا، جیسے اس نے فوری طور پر ہی لبوں میں دبا لیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑی سے پکڑ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا تو سوہا کی سانسیں بے ترتیب سی ہو گئیں، پلکیں بھوجل سی ہو کر جھک گئیں اور ایک ہاتھ میں ہلدی کی تھال تھامے ہوئی تھی، دوسرا ہاتھ مزاحمت کے لیے اٹھانا چاہا تو سانک نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے ہمراہ چلتا ہوں نا نیچے، اس سے پہلے نظر اتار لوں تمہاری، وہ اس کی سرخ آرزو پر اپنی شوق نظریں دوڑاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخسار پر واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ ایک دم سانک نے جھک کر آہستگی سے باری باری اس کے دونوں گال چوم لیے۔ سوہا کی رخسار گویا دہک کر انگارہ بن چکے تھے، ہونٹ شرم کی شدت سے لرزنے لگے تھے، مگر آنکھیں ہنوز بند تھیں، وہ ان پر لمبی پلکوں نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ سانک نے وارفتگی سے یہ دل کو موہ لینے والا روپ دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے لرزتے ہونٹوں پر آ رکیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گستاخی سرزد ہو جائے، چلو چلتے ہیں، اس کی شرارت آمیز لہجے پر سوہا نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور پلٹ کر اس کے ہاتھ سے دروازہ کھولتے ہوئے اسی ہاتھ سے اپنے غرارے کو سنبھالتی ہوئی پھولی سانسوں سمیت تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے پیچھے سانک حیدر کمرے میں آ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، آنکھوں کو بند کیے گویا اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا، پھر دیر ہو جانے کے خیال سے جلدی سے باہر نکلا اور کلائی میں بندھی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر حویلی کے لان کی طرف چل دیا۔
پھپھو کی فیملی دیگر مہمان بھی آ چکے تھے۔ حویلی کی گہما گہمی مزید بڑھ گئی تھی۔ دعا کو مہندی لگ چکی تھی۔ وہ ہلدی کے پیلے لباس میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ہلدی کی رسم کے دوران بھی سوہا سالک کی نظروں کی تپش میں خود پر محسوس کرتی رہی تھی، لیکن دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ ڈھولکی کی آواز اس خوشنما ماحول کو اور بھی پرکیف و خوشگوار رنگ دے رہی تھی۔ یوسف خان کے چہرے خوشی سے چمک رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تک اس رسم کا اختتام ہوا۔ خیر و عافیت سے دوسرے روز یوسف خان کی شادی کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا، جبکہ یوسف خان کے ولیمے کے 3 روز بعد سالک حیدر سوہا کے ولیمے کی رسم کو ہونے کو تھی۔ اس دوران سالک حیدر سے اس کی روز رات میں فون پر بات ہوتی رہی تھی۔ وہ انتخاب میں اسے کچھ سناتا اور آنکھیں بند کیے اس کی ماحول پر سحر طاری کرنے والی آواز میں کھوئی سی جاتی۔ سالک حیدر نے عدنان کو کال کر کے ولیمے پر مدعو کیا تو اس نے حامی بھر لی۔ اس نے عدنان کو اپنی طبیعت کی خرابی کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب عدنان حیران تھا کہ آخر وہ شہر کا چکر کیوں نہیں لگا رہا۔ سالک حیدر نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ کچھ دن گاؤں میں گزارنا چاہتا ہے۔ آفس کی ڈیٹیلز اس سے ذوالفقار صاحب سے ملتی رہتی تھی۔ یوسف خان کے ولیمے کی رسم کے بعد سوہا کو پیلے سوٹ میں مایوں بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو خوبصورت مہندی کے ڈیزائن سے مزید کیا گیا۔ اس وقت علیزہ نیچے تھی، جبکہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے پیاس کا احساس جاگا تو وہ پانی کا خالی جگ دیکھ کر کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تاکہ کسی ملازمہ کو آواز لگا کر پانی لانے کو کہہ سکے۔ وہ کمرے سے نکل کر لمبی راہداری عبور کرتی جو ہی سیڑھیوں کی جانب آئی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے سالک حیدر کو دیکھ کر اس کا منہ کچھ پل کے لیے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنے سیل فون پر مصروف تھا۔ سوہا کو بوکھلاہٹ میں سمجھ نہیں آتا کس سمت کو جائے۔ جب بھی سالک حیدر کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے سر اٹھایا تو سامنے گھبرائی سی کھڑی سوہا کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیا بات ہے جناب، کیا آپ میرے ویلکم کے لیے یہاں کھڑی تھیں؟ اس نے استحقاق آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے سیل فون جیب میں ڈالا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے پلٹ کر بھاگنے کو تھی کہ سالک حیدر نے سرعت سے اس کا ہاتھ پیچھے سے پکڑا۔ سوہا کی گھبراہٹ دو چند ہو گئی۔ حیدر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرا آپ سے پردہ ہے، چھوڑیے، کسی بھی پل کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ کانپتے لہجے میں بولی، جبکہ بنا اس کے التجا پر کان دھرے وہ گھوم کر اس کی جانب آتا ہنوز اس طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے تیزی سے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سوہا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حیدر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ علیزہ یا کوئی بھی آ گیا تو؟ اس کی لرزتی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ سالک حیدر نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب دیوار سے لگا کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی مہندی کو دیکھا جو کہ سوکھ چکی تھی۔ بس مجھے یہ مہندی دیکھنی ہے، تمہارے ہاتھوں میں یہ بہت دلکش لگ رہی ہے اور تمہارا یہ روپ میرے دل کے تہخانوں میں حشر برپا کر رہا ہے۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے توجہ اس کے چہرے کی جانب مرکوز کی تو اس کی نظروں کی حدت سے اس کا چہرہ اناری ہو گیا۔ ساری جان جسے ہتھیلیوں میں ہی سمٹ آئی تھی۔ کسی کے آ جانے کے خوف وہ گھبراہٹ الگ۔ اچھا اب دیکھ لیے تو میں جاؤں؟ اس نے التجائی آمیز لہجے میں کہا۔ سالک حیدر کی اشتیاق آمیز نظریں اس کے چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ اچھا جاؤ، 2 روز بعد تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، سب حساب برابر کر لوں گا۔ دھیمے وہ جذبوں سے چور لہجے میں بولتا وہ اسے بوکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اس کی سائڈ سے نکل کر سر پیٹ بھاگی تھی۔ راہداری میں کوئی نہ تھا۔ وہ شکر کرتی کمرے کی جانب بھاگی۔ گھبراہٹ میں پیاس کا احساس بھی کافی کافور ہو چکا تھا۔ دھوپ کے پار ستاروں کا نگر لگتا ہے، اس پہاڑی پر مجھے چاند کا گھر لگتا ہے، میں تیرے ساتھ ستاروں پر بھی چل سکتی ہوں، کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے۔ بالآخر ولیمے کا دن آ پہنچا تھا۔ عدنان کی بھی آمد صبح ہی ہو چکی تھی۔ سالک حیدر اسے نہایت ہی گرم جوشی سے ملا۔ اس کی خاطر مدارت بھرپور طریقے سے کی گئی تھی۔ مہروز خان سے لے کر باقی سب مرد حضرات بھی اس سے بہت اتفاق سے ملے۔ یار سالک یہ معجزہ کیسے
بھابھی تو تجھ سے بہت ناراض تھی، نہ تو نے اسے کیسے منایا؟ آگے چل کر میرے کام آئے گا یہ راز۔ عدنان کی شرارتی انداز پر سب ہنس پڑے۔ اس وقت سب باہر مردان خانے میں موجود تھے۔ معزز تو پل بھر میں رونما ہوتے میرے یار، انہیں صدیاں درکار نہیں ہوتی۔ ثانی حیدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں تیری لیے بہت خوش ہوں، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ عدنان نے دل سے دعا دی، آمین۔ بہت شکریہ میرے دوست، میں بھی تمہاری یہاں شرکت پر بہت خوش ہوں۔ اب تم یہاں ایک ہفتہ گزارو گے، پھر ہی شہر جاؤں گے۔ صالح حیدر کے کہنے پر سب نے ہی اس کی تائید کی، جبکہ عدنان نے اپنی مصروفیات کا بتاتے کل ہی شہر واپسی کا کہا۔ سب کے اصرار پر اس نے بھی کبھی آنے کا وعدہ کر لیا تو صالح حیدر بھی مطمئن ہو گیا۔ ڈیپ ریڈ غرارے میں خاندانی روایتی زیورات پہنے، اللہ میری زبان زیورات پہنے وہ 16 سنگار کیے وہ دلہن بنی کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ جو بھی نظر اس پر اٹھتی ٹھہر سی گئی تھی۔ بی جان نے اس کے نام پر صدقہ اتارا، جبکہ آسماء بیگم مراد صاحب کی آنکھیں اس کی حقیقی خوشیوں کی دعائیں دیتے ہوئے نم ہو گئی تھیں۔ مہروز خان سمیت حویلی کے بڑے مرد حضرات نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر دعاؤں سے نوازا تو اتنی محبتوں پر خدا کی مشکور ہو گئی۔ صالح حیدر بلیک 3 پیس میں سوٹ میں ملبوس، اپنے لمبے قد و قامت سمیت ہیزل براؤن آنکھوں میں دنیا جہاں کے جذبات سمیٹے انتہا کا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ چونکہ یہ ان کا ولیمہ تھا، لیکن صالح حیدر کی تمام رسمیں باہر لان میں، جبکہ سوہا کے ساتھ تمام رسمیں اندر ہی نبھائی گئی تھیں۔ وہ عدنان سے ملتا باقی لڑکوں کے ساتھ اندر بڑھا، بی جان دیگر خواتین سے ملتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو لڑکیاں سوہا کو لیے سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھیں۔ سوہا کا گھونگھٹ چہرے پر گرا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو ایک بار پھر سے ان کا مطلوبہ نیک دینے کے بعد اس نے گھونگھٹ میں کھڑے وجود پر نظر ڈالی۔ حیدر، سوہا کو تم اٹھا کے کمرے میں لے جاؤ، زونیا نے شرارتی انداز میں کہا تو باقی سب بھی شور مچانے لگے۔ سوہا کا دل گویا دماغ میں دھڑکنے لگا، مارے شرم و گھبراہٹ کے ساتھ پاؤں برف ہو چکے تھے، جبکہ صالح حیدر نے دلنشین مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے کانپتے وجود کو کسی گڑیا کے مانند اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا لیا تھا۔ تانیوں کی گونج سے وہ اسی لیے سیڑھیاں چڑھ کر راہداری عبور کرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قربت پر سوہا کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ اسے پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھا کر وہ دروازے کی سمت بڑھا اور دروازہ بند کر کے جیبوں میں ہاتھ ڈالتا بیڈ کی جانب آیا۔ سوہا کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا، دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھ کو خیال ہے کہ تو میرا خیال ہے، اے مرکز خیال تیرا کیا خیال ہے، آتا ہے تو خیال میں کتنے خیال سے، مجھ کو تیرے خیال کا کتنا خیال ہے۔ اپنی گمبھیر و خوبصورت آواز کی جادو بکھیرتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا۔ سوہا بے اختیار ذرا سا پیچھے سرکی تھی، کچھ پل گھونگھٹ میں چھپے اس کے سراپے کو دیکھنے کے بعد نہایت آہستگی سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور پھر وہ جیسے اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ لمبی پلکیں جو حیا کی بوجھ سے رخساروں کی زینت بنی ہوئی تھی، دمکتی پیشانی پر نازک سا خوبصورت سا ٹیکا اپنی جوہن دکھا رہا تھا۔ کھڑی ستوان ناک میں پہنی نتھ اس کے دلہانے پہ کو مزید نکھار رہا تھا۔ کانوں میں پہنے خوبصورت جھمکے و مہندی لگے ہاتھوں میں طلائی چوڑیاں، آرزو پہ سمٹا گلال، ریڈ لپسٹک سے سجے سندلی لب جو ہولے ہولے لرزتے ہوئے اس کو اندرونی حالات کا پتہ دے رہے تھے۔ بالوں میں لگے جھومر، وہ خوبصورت پاجیم، وہ جھاگیر کے ساتھ وہ کسی حور سے مشابہت رکھتی قیامت ڈھا رہی تھی۔ صالح حیدر بے ساختہ خود سا اس کا یہ روپ آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ آداب، اس کا نائی ہاتھ تھام کر لبوں سے چھوتے ہوئے اس نے شرارتی انداز میں کہا تو مزید خود میں سمٹتے ہوئے آنکھیں مکمل بند کر گئیں۔ صالح حیدر نے بے ساختہ اسے اپنی جانب کھینچا تو کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ یار میں اتنا بھی برا نہیں ہوں مسز، آنکھیں تو کھولو۔ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتا وہ دھیرے سے ہنسا، جبکہ اشتیاق آمیز نظریں اس کے چہرے پہ طواف کر رہی تھی۔ سوہا کے چہرے پر قوس و قراس کے رنگ بکھر گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے لمبی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیا کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں، میری تعریف ہی کر دو، شرارت آمیز لہجے میں اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو سوہا کی جان پر ہی
مسکان آ گئی سوہا کی چہرے پر مسکان آ گئی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، اس نے کہتے ہوئے ایک باکس اس کی جانب بڑھایا تو اسے تھام گئی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں بے حد خوبصورت طلائی کنگن موجود تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بہت خوبصورت ہیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے نظر اٹھائی تو اس کی محبت بھری نظریں خود پر جمی محسوس کر کے لجا سی گئیں۔ انہیں بعد میں پہن لینا، خواہ مخواہ ڈسٹرب کریں گے۔ اس کے ہاتھ سے باکس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ جس انداز میں بولا، اس کی بے باک گفتگو سے سوہا کے چہرے پہ خون امٹ آیا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی، پلکیں لرز کر رہ گئی۔ سالک حیدر نے اس کا بھاری دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے پاس رکھ دیا۔ وہ بے اختیار اس کے گلے سے جا لگی۔ دھڑکنوں کا شور دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ چہرہ گہری سانس بھرتی وہ گویا خود کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالک حیدر نے اس کے نرم گرم لمس کو محسوس کرتے ہوئے خود انداز میں اس کے گداز وجود کو خود میں بھینچ لیا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے اس کے اس لمس کو محسوس کرنے کے بعد وہ اسے خود سے الگ کر گیا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ اس نے اس کے کانوں سے جھمکے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھے، ساتھ ہی اس کی نتھ بھی آہستگی سے نکال کر رکھ دی۔ اس کی گردن کو چین و نیکلس سے آزاد کرتا وہ اس کے لمبے بال کھول گیا۔ اس کے ہاتھوں کو چوڑیوں و پازیب سے آزاد کرتا وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ حیدر صاحب پلیز، وہ چہرے کو اپنے حنائی ہاتھوں میں چھپا کر لرزر کر بولی۔ سالک حیدر نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑ کر جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ پزل ہوتی اسے دیکھنے لگی، جس کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ مسز پلیز، کوئی تو گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اتنے انتظار کے بعد تو یہ لمحہ نصیب ہوئے ہیں، اس نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی شہرگ پر اپنے لب رکھ دیے تو اس کے حواس مطمئن ہونے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم پر مسام سے پسینہ بہہ نکلا ہو۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس نے پیشانی پر محبت کی مہر ثبت، پھر اس کی دونوں آرزوؤں کو چومتے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے سانس لیتی خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ اس کے کپاتے لبوں کو دیکھتے ہوئے سالک حیدر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سوہا نے ایک دم مضبوطی سے اس کے شانے کو تھاما تھا۔ دل کی دنیا میں دھڑکنوں کا عجیب شور برپا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ ذرا پیچھے ہوا تو وہ اپنا تنفس درست کرنے کی کوشش میں بے حال سے بے تحاشا سرخ دہکتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا لگا گیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیڈ سے اتر کر قدرے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ میں چینج کر لیتی ہوں، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بولی۔ اوکے جاؤ، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تو اسے جیسے آزادی کا پرمانہ مل گیا تھا۔ فوراً واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ وہ بھی چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ کچھ دیر تک تذبذب میں کھڑی رہی۔ اس شخص کے سامنے جانے کا خیال ہی دل لرزنے لگا تھا، اوپر سے اس کی بولتی ہوئی نظریں۔ واش روم سے باہر نکل کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی سائڈ ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں۔ سائڈ لیمپ کی روشنی میں اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیڈ کو دیکھا۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر لیٹا اسی کے انتظار میں تھا۔ سوہا کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی بے حد نروس سی ہونٹوں کو چبائے جا رہی تھی۔ آہٹ پر آنکھیں بند کر کے لیٹے سالک حیدر نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے بیوٹی بنے کھڑا پایا۔ اسکائی بلو کاٹن کے ہلکے سے شرارے میں ملبوس، جس کی سلیوز ہاف تھی، وہ سادگی میں بھی کوئی کانچ کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتا بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سوہا نے چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کرتے سالک حیدر کے جذبات کی دنیا میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لیٹاتے ہوئے اس کا دوپٹہ پرے کرتے ہوئے تکیے پر دائیں ہاتھ کی کوہنی کے سہارے اس پر جھکا اور دوسرا ہاتھ تکیے کی اطراف میں رکھ دیا۔ وہ پلکیں جھپکتی سے دیکھنے لگی۔ اس کے جسم سے اٹھتی کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پہ طاری ہو رہی تھی۔ سوہا، میں تم سے محبت کی جنون تک حد تک محبت کرتا ہوں۔ اوہو، ہاں میرا زبان۔
سوہا، میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی میں خدا کا وہ عطا کردہ خوبصورت تحفہ ہو جس کا ساتھ میں جنت کی وادیوں تک پہنچاتا ہوں۔ بھاری لہجے میں بولتا وہ حکایت دل سنا رہا تھا۔ اس قدر محبت پر اس کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ میں بھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ سالک حیدر خوشگوار سی حیرت میں مبتلا ہوا۔ مطلب تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ وہ اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا تو سر اس بات میں ہلا گئی اور اس کے سینے میں پناہ لینے کو تھی کہ سالک حیدر سائڈ لیمپ آف کرتا اس کی گردن پر جھکا اور جہاں بجا اپنا لمس چھوڑا تھا وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے مسحور کن لمس سے وہ ایک سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ اس کی شدتیں اس کے ایک ایک انداز سے جھلک رہی تھی۔ سوہا کے چہرے پر گلال سا بکھر گیا۔ دھڑکنیں دل کا ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ اس کی بے تابیوں سے گھبرا کر اس نے اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنا چاہا تو اس کے چہرے ہاتھوں میں تھام لیا اور جھک کر اس کے نرم و نازک لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ پل کے بعد سانسوں کی زیر و بم کے ساتھ وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے گرد اپنا ننھا سا حصار بنا کر اس کے سینے میں منہ چھپائی سانسوں کو درست کرتی وہ قدرے گفی سے بولی تو کمرے کی خوابناک فضا میں سالک حیدر کا چھت پہاڑ کہا گونجا۔ وہ چھنپ سی گئی۔ سویٹ ہارٹ، ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں، آزمائش شرط ہے، اس نے خمارادہ آواز میں کہتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ مارے حیا کے اور کچھ بھی اس میں سمٹ گئی۔ قطرہ قطرہ بھیگتی رات ان کی محبت کے رنگوں کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ دل اس راہ پر چلتا ہی نہیں جو مجھ سے تجھ سے جدا کرتی ہے۔ زندگی میری تھی مگر اب تو تیرے کہنے اس میں رہا کرتی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو مضبوط حصار میں پا کر اس نے اپنے برابر لیٹے بے خبر سوئے سالک کو دیکھا۔ پھر رات کا منظر یاد کرتے ہی چہرہ شرمگی ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بازو کا ساتھ توڑ کر بیڈ سے اترنا چاہا تو گرفت اور بھی تنگ ہو گئی۔ وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی جو خمار آلودہ آنکھوں میں بلا کی شرارت بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرما گئی تو گویا اتنا بے خبر نہیں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوڑیے۔ بھکلاتے ہوئے اس نے باہوں سے نکلنا چاہا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے واپس لٹاتا اس کے اوپر جھک گیا۔ آپ کی رات تو خیرت سے گزری تھی نا محترمہ؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ شرم سے چور ہو گئی اور ایک خجالت بھرے انداز میں اس کے سینے پہ مکہ مارا تھا۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو میری جان، جذب سے کہتا وہ جھکا اور اس کی پیشانی چوم لی تو مسکرا دی۔ آپ کو بھی، اس نے پلکوں کی باڑ جھکا کر کہا تو اس کی شرمیلی ادا پر فدا ہوتا اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ آپ چلیے پلیز ورنہ لیٹ ہو جائے گا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کوئی لیٹ نہیں ہوتا، مجھے بھی ان لمحات کو محسوس کرنے دو، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ دونوں پر کمفرٹر درست کرتا ایک بار پھر اس پر جھک گیا تو وہ اس کی بے لوث محبتوں کے آگے بے بسی ہو گئی۔ تو میں کیا لکھوں؟ دوست لکھوں، ہمدم لکھوں، غمسار لکھوں یا پیار لکھوں؟ دل کہتا ہے دنیا کے تمام خوبصورت لفظوں کو یکجا کر کے ایک پیاری سی بات لکھوں، تمہیں اپنی کائنات لکھوں۔ سالک حیدر فریش ہو کر باہر مردان خانے میں عدنان کے ساتھ ناشتہ کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا پلان عدنان کو گاؤں کی سیر کروانا تھا کیونکہ عدنان کے پاس وقت کم تھا اور اسے 10 بجے تک شہر واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ علیزہ اس کے روم میں آئی تو وہ تیار ہو کر اس کے ہمراہ نیچے چلی آئی اور سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اس کے نکھرے نکھرے گلاب کے مانند کھلے سراپے کو دیکھ کر بی جان آسماں بیگم سمیت سبھی پرسکون و مطمئن ہو گئے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ برآمدے میں پہ آ بیٹھی۔ سوہا حیدر نے رونمائی کا کیا تحفہ دیا ہے؟ زونیا نے آنکھ مارتے ہوئے شرارت پوچھا تو بری طرح چھنپ گئی۔ باقی سبھی بے تجسس سے اسے دیکھنے لگیں۔ یہ پہلے دیا تھا اور یہ رات میں، اس نے نیکلس و کنگن دکھاتے ہوئے بتایا۔ اس شخص کے ذکر پر ہی چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ زونیا سمیت سب نے ہی دل کھول کر تعریف کی۔ پاس ہی تخت پر بیٹھی بی جان نے دل ہی دل میں اس کی بلائی لی۔ آسماں بیگم سمیت خالاؤں کی نظر بھی اس پر ماری جا رہی تھی۔ ممانیاں بھی اس سے خوش تھیں، البتہ گلناز بیگم نے خاص خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کچھ بھی تھا، انہیں تو ساتھ تو اپنی بیٹی کا ہی دینا تھا۔ پلوشا نے یوسف خان کی شادی کی ہر رسم میں
دل کھول کر حصہ لیا تھا، البتہ سوہا سے وہ اس دن کے بعد سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، نہ ہی سالک حیدر کے ولیمے میں کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جو بیر اس دن سے شروع سے اس سے پال رکھا تھا وہ ہنوز کا۔ سالک حیدر نے عدنان کو پورے گاؤں کی سیر کرائی۔ عدنان کو اس کے گاؤں کا بہت پسند آیا تھا، وہ حقیقتاً بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ اسے حویلی لے آیا جہاں اس نے سب سے ملاقات کے بعد رخصتی لے لی تھی، اور سالک حیدر ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ وہ برآمدے میں سب کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد چہل قدمی کے گر سے باغ سے ملحق پچھلے حصے کی جانب چلی آئی۔ اس حصے کی طرف اس کا کبھی آنا نہیں ہوا تھا۔ حویلی ہی اس قدر بڑی تھی کہ اسے 5 منزلہ حویلی کی اس نے ابھی صرف 3 منزلہ ہی سیر کی تھی۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ باغ کی ایک سائڈ پر بنے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ صاف ستھری و کافی وسیع و عریض جگہ تھی جس کی دیواریں استبل کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ یہاں بھینس و دینے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ وہ ذرا اور چلتی لکڑی کے بنے دروازے کے سامنے آ رکی۔ جب یہ اپنے پیچھے کسی اور کی موجودگی محسوس کر گئی، وہ جھٹکے سے پلٹی تو سامنے پلوشا کو کھڑا پایا۔ سوہا کو اس کی نظروں کا تاثر بہت عجیب لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے رنگونت بھرے انداز میں پوچھا۔ میں بس یہاں سیر کرنے آئی تھی۔ آؤ نا بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سوہا نے ہلکے سے مسکرا کر خوش دلی سے کہا۔ میرے ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں، سمجھی؟ وہ تلخی سے بولی تو سوہا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ پلوشا، تمہیں شروع دن سے ہی مجھ سے مسئلہ رہا ہے، آخر کیوں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ کیا تم میرے ساتھ اپنے اس عجیب و غریب رویے کی وضاحت کرو گی؟ سوہا نے ناسمجھی سے کہا تو پلوشا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارا ہی تو سارا قصور ہے۔ تم نے پیٹھ پیچھے عاشقی کا چکر چلایا میرے منگیتر کے ساتھ، اور آخرکار اسے مجھ سے الگ کرنے کی سازش میں ناکامیاب بھی ہو گئی۔ تم کچھ بھولی نہیں ہوں میں، وہ چبا چبا کر بولی تو سوہا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بنا کچھ کہے وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی سمت قدم بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے پلوشا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ گویا ہل کر رہ گئی۔ سوہا کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ پلوشا، چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ درد کی شدت سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو پلوشا ہنسی ہنسی۔ نہیں چھوڑوں گی، بتاؤ کیا بگاڑ لوگی میرا؟ وہ اس وقت ہوش و حواس سے مکمل طور پر بیگانہ لگ رہی تھی۔ سوہا کو اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ پلوشا، یہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سوہا کا چہرہ بے تحاشا سرخ اور آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، اور اب دیکھنا اسی پاگل پن میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں میں۔ وہ اسی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے لکڑی سے بنے دروازے کے قریب لے آئی اور بند دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اندر کا منظر دیکھ سوہا کی آنکھیں خوف سے شدت سے پھٹ گئیں۔ اس کمرے میں رات کو حویلی کے باہر چھوڑنے والے جنگلی کتے موجود تھے، جن کی تعداد لگ بھگ 8 سے 10 کے قریب تھی۔ وہ سارے زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی لمبی زبانیں باہر کو لٹکائے کچھ کھڑے جبکہ کچھ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خوف کے مارے سوہا کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے بے ساختہ پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ پلوشا کے مضبوط گرفت سے آزاد کرنا چاہا، مگر اب اس نے دونوں ہی ہاتھوں سے اس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سخت پکڑ سے اس کا ہاتھ لال ہو گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ پلوشا، پلیز۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں روحان سی ہوتی چیخ کر بولی، جبکہ وہ اس پر پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ، خوب چلاؤ، اس وقت یہاں کوئی نہیں آنے والا، وہ احتیاطیہ انداز میں کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بے دردی سے کھینچتے اندر لائی اور اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ سوہا تیر کی تیزی سے اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگی اور اس کی دروازہ بند کرنے کی کوشش کو روکنے کی سعی کی۔ اسی جدوجہد میں اس کا ہاتھ دروازے سے کچل گیا۔ وہ بری طرح تڑپ کر پیچھے ہٹی اور تب تک وہ باہر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ پلوشا، تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے لیے۔ ایک نظر پیچھے کچھ فاصلے پر بندھے کتوں پہ ڈالتی وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اس نے دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا، مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ اس سے شدت سے روتی اپنا بے تحاشا درد جو کہ دروازے میں آنے کی وجہ سے نیلا ہو رہا تھا پکڑ کر دروازے سے بالکل چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔
وہ روتے روتے دروازے سے سر ٹکا گئی۔ حیدر سائیں، کہاں ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے نکالیے، پلیز آ جائیے جلدی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے سامنے بند کتوں کو کراتا ہوا دیکھ کر وہ زاروں کا دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوپہر کے 1 بجنے کو تھے جب سالک حیدر ڈیرے سے واپس آیا تھا۔ مہروز خان کے علاوہ باقی مرد حضرات بھی میل کی جانب گئے ہوئے تھے۔ وہ بی جان سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سوہا موجود نہیں تھی۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑاتا کمرے سے نکلا تو سامنے گلشن ملازمہ آتی دکھائی دی۔ بات سنو، سوہا بی بی کو کمرے میں بھیجو۔ وہ اسے حکم دیتا واپس کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً پونا گھنٹہ ہو چلا تھا اور گلشن کی ابھی بھی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ غصے سے بل کھاتا باہر نکلا اور بلند آواز میں سے آواز دی تو وہ ہانپتی ڈھانپتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ کدھر مر گئی تھی تم؟ وہ اسے دیکھ کر دہاڑا تو وہ اور بھی ہڑبڑا گئی۔ سائیں، نیچے ہر جگہ دیکھ لیا میں نے، لیکن سوہا بی بی نہیں ملی، وہ کانپتی آواز میں بولی تو وہ الجھتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ وہ صحن میں داخل ہوا تو وہاں بی جان کے ساتھ شرمین بیگم بھی موجود تھی۔ بی جان، سوہا کدھر ہے؟ اس نے بی جان سے پوچھا۔ صبح برآمدے میں موجود تھی، اس کے بعد تو میں نے بھی نہیں دیکھا اسے۔ تو اپنے کمرے میں دیکھ لے، ہو سکتا ہے وہ وہیں موجود ہو، بی جان نے جواب دیا۔ بی جان، میں وہاں دیکھ چکا ہوں، وہ کمرے میں نہیں ہے۔ گلشن سے بھی کہا ہے اسے بلانے کو تو اس نے بتایا کہ نیچے کہیں موجود نہیں ہے۔ اس کی بات پر ہی بی جان سوچ میں پڑ گئی۔ ہے تو اوپر انیزے وغیرہ کے کمرے میں ہوگی، ادھر پتہ کرواں، کدھر گئی ہے لڑکی؟ بی جان کے کہنے پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا صحن سے باہر نکلا اور شنو ملازمہ کو اوپر سوہا کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹی۔ اس کا بھی وہی جواب تھا جو گلشن کا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہوتا باغ کی سمت آیا۔ وہاں گلاٹی ملازمہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اسے ادھر بھی موجود نہ پا کر وہ اضطرابی انداز میں پلٹ کر اندر جانے کو تھا کہ باغ کی ایک سائیڈ کا دروازہ کھول کر حواس بھاگتا سا انور آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ دوڑتے قدموں سے نزدیک آیا۔ سائیں، وہ میں نے جانوروں کو چارہ ڈالنے گیا تھا جی، تو جس کمرے میں کتے ہوتے ہیں نا جی، اس کمرے میں سوہا بی بی بے ہوش پڑی ہے اور دروازہ باہر سے بند تھا۔ انور نے پھولی سانسوں سمیت بات مکمل کی تو سالک حیدر پہ جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، جبکہ گلاٹی جھاڑو پھینک کر بھاگتے ہوئے اندر اعلان کرنے چلی گئی۔ واٹ؟ وہ زور سے چیخا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ تیر کی تیزی سے دروازے کے اندر داخل ہوا، اس کمرے تک پہنچا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل کسی مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ بے ترتیب سی ابتر حالت میں نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سوہا، میری جان! تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوتا وہ ایک گھٹنے کے بل جھکا اور اسے اٹھا کر اپنے بازو میں بھرا۔ سوہا، آنکھیں کھولو! اس کی گال تپتپاتے ہوئے بولا۔ بہت پریشان حال تھا اور وہ ہنوز بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ کیسے آئی ادھر یہ، اور کس نے بن کے ایسے یہاں؟ کیا تم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ وہ پیچھے کھڑے ہو کر انور پر زور سے چلایا۔ سائیں، صبح کے وقت کاموں کتوں کو باندھ کے اور میں بھینس کا دودھ نکال کر دروازہ بند کر گیا تھا، مجھے نہیں معلوم بی بی جان ادھر کیسے آئی؟ انور نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ سالک حیدر اس کے بے ہوش وجود کو اپنے بازو میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا اور باغ کے دروازے سے نکلتا اندر کی جانب بڑھا۔ اسی اثناء میں اسما بیگم، بی جان سمیت زونیا وغیرہ بھی پریشان سی اس جانب آ گئی۔ سالک کے بازو میں اس کے بے سود وجود کو دیکھتے بی جان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ بے حال سے اسما بیگم بھی اسے دیکھنے لگی۔ سالک حیدر اسے لاؤنج کے صوفے پر لٹایا۔ ضبط کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ صبح وہ اسے ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا اور اب اس کی حالت دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ پانی لے آؤ جلدی، اس نے بوکھلائی ہوئی سی بانو ملازمہ سے کہا تو باورچی خانے کی سمت بھاگی۔ ہائے میری بچی، کیا حالت ہو گئی ہے میری دھی کی؟ کس نے بند کیا اسے کمرے میں؟ آخر کس نے کیا یہ ظلم؟ بی جان بے قراری سے بولتی اس کے قریب ٹک گئی اور اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ لڑکیاں پریشان ناسمجھی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں اور ان کے ساتھ پلوشا بھی موجود تھی جس کی کینہ توز نظریں سوہا کے چہرے پہ تھیں۔ اسما بیگم روحان سی ہو گئی تھی۔ سوہا، سالک حیدر نے بھیجے ہوئے لہجے میں سے پکارا، لیکن اس کی ساکت پلکوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ جبکہ بانو پانی لے کر آئی تھی، اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی اس کے چند چھینٹے اس کے چہرے پہ مارے تو کسمکسا کے اٹھی۔
گلاس رکھ کر وہ فوراً اس پہ جھکا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ سوہا آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، میں ادھر ہوں تمہارے پاس۔ اس نے اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سالک حیدر نے اسے سہارا دیتے اٹھایا اور خود اس کے قریب صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی مگر نڈھال سی۔ میری تھی تو بتا مجھے وہاں کیسے پہنچی اور تجھے کس نے کمرے میں بند کیا؟ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر عابدہ سی بولی اور وہ ان کا سر اپنے شانے سے لگایا گیا اور ساتھ ہی جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما وہ تکلیف کی شدت سے ہچکی لیتے پیچھے کر گئی۔ سالک حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کیا تو پوری ہتھیلی نیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ اور پانا ساتویں آسمان پر پہنچا۔ پلوشا کی آنکھوں میں خوف اب واضح طور پر حلقوں رہ رہا تھا۔ سوہا مجھے بتا کس نے کیا یہ؟ اس نے اس سے پوچھتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ میں وہاں سیر کے لیے گئی تھی، پھر وہاں پلوشا آ گئی، اس نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھی، پھر دروازے سے میرا ہاتھ کچل گیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو سب حیرت و تعجب سے پلوشا کو دیکھنے لگے جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ گلناز بیگم فقط چہرے کے ساتھ بیٹی کو دیکھنے لگی۔ سالک حیدر کا جلال انتہا کو پہنچ گیا تھا، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ بے تحاشا سلگتی آنکھوں سے وہ اسے خود سے الگ کرتا اٹھا تھا، کوئی بی جان تھا، الگ کر کے اٹھا تھا۔ بی جان نے نڈھال سے سوہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ آسماں بیگم بھی بیٹی کے پاس آ بیٹھی، اس کا سر سہلانے لگی۔ ہائے پلوشا، تجھے ذرا بھی خوف نہ خدایا؟ میری بچی کا ہاتھ اتنی بری طرح دروازے میں آ گیا تو نے اس کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بی جان باقاعدہ رونے لگی۔ سالک حیدر چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، بری طرح گڑبڑا گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بتاؤ۔ وہ بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، یہ جھوٹی اور مکار چٹاک۔ پلوشا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا اور لڑک کر پیچھے صوفے پر جا گری۔ گلناز بیگم مارے شرمندگی کے سر ہی نہ اٹھا پا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اف سے اف نہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ لڑکی میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ آئندہ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سنا تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اس کی گرجدار آواز گویا حویلی کی چھت پھاڑے جا رہی تھی۔ پلوشا اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سب تعجب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ بی جان آسماں بیگم صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اپنا غصہ کمپوز کرنے کی کوشش کرتا وہ اس کے قریب آیا۔ چلو کمرے میں، اس نے اسے بازو میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ملازمہ نے بھی اسے اب کمرے میں پانی کی بوتل رکھنے کو کہا۔ سوہا اب تم دوا کھا کر آرام کرو بیٹا، سو کر اٹھوں گی تو بہتر محسوس کروں گی، آسماں بیگم نے کہا تو وہ نڈھال سی سر ہلا گئی۔ بی جان نے بھی آرام کی تاکید کی۔ وہ حقیقتاً بہت سہم سی گئی تھی۔ سالک حیدر نے اسے لیے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں آ گیا۔ جب بھی ملازمہ پانی لے آئی تھی، اسے سائڈ ٹیبل پر پانی رکھنے کو کہتا، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ ساتھ ہی ملازمہ اس کے لیے کھانا لانے کو کہا تو سر ہلاتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسے دیکھنے لگا جو سر جھکائے ہولے ہولے سو کر کے کوئی ننھی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور معائنہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اور کہاں کہاں چوٹ آئی ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس نے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا، سالک حیدر کی کلائی چوم لی۔ اس کی سوسو ہنوس جاری تھی اور اس نے پیار سے پوچھتے ہوئے کہا، اور یہاں بھی؟ اس نے کلائی سے ذرا اوپر انگلی رکھی۔ سالک نے وہاں بھی اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اب دوبارہ زور و شور سے رونے کی تیاری میں تھی۔ اس نے بے اختیار اسے خود میں سمو لیا۔ بس اب نہیں رونا تم نے، بالکل چپ۔ اسے پیار سے چپ کراتا وہ اسے کچھ اور بھی خود میں بھیج گیا۔ حیدر صاحب، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا خوف کے مارے میری جان نکل جائے گی، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اس نے خود سے الگ کرتے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ میری جان، بس اب خاموش، مرنے کی باتیں نہ کرو پلیز۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تو دھیرے سے اس کے حواس باختگی و خائف زائل سا ہونے لگا تھا۔ ملازمہ کھانا لے کر آ گئی۔ اس نے ٹرے پاس رکھتے ہوئے نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھایا تو منہ کھول گئی۔ آپ نے لنچ کیا؟ وہ کھاتے کھاتے ہی رک کر پوچھنے لگی۔ میں کر لوں گا،
تم ابھی بس یہ کھا کر پین کلر لو اور ریسٹ کرو۔ اس نے نہایت ہی توجہ سے ہدایت کرتا ہوا بولا تو سر ہلا گئی۔ کھانے کے بعد پین کلر لے کر لیٹ گئی اور وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے کو محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس پر کمفرٹر ڈالتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کرا لی بے عزتی؟ پڑ گئی تمہارے کلیجے میں ٹھنڈک؟ ہاں؟ گلناز بیگم سخت تیش کے عالم میں تھی جب وہ چپ چاپ بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ بول، گلناز بیگم کلس کر بولی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی۔ کیونکہ وہ لڑکی میرے حق پر ڈاکہ ڈال کر بیٹھی ہے اس لیے کیا؟ اس کی وہی مرغی کی ایک ٹانگ؟ دیکھ پلوشا، حیدر کے منہ سے تو نے صاف طور پر سن لیا ہے نا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سوہا اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ جب سوہا اس رشتے کے خلاف تھی تب بھی اس نے سب کے سامنے سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب تو خیر سوہا بھی اس رشتے کو قبول کر چکی ہے۔ تیرے اور میرے جھٹلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ جان چھوڑ دے اب اس کی، خود بھی عزت سے جی اور مجھے بھی جینے دے۔ گلناز بیگم آنکھ گولا ہو کر اپنی بات کہتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا ہمیشہ کی طرح گلناز بیگم اس کا ساتھ دے گی، مگر وہ سب کے سامنے بھلے ہی نہ قبول کرتی مگر دل ہی دل میں اس حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ بھرپور ریسٹ کر کے وہ اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ سالک حیدر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کا درد بھی کچھ حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ وضو کر کے نماز عصر ادا کرتی نیچے اتر آئی تو سب نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ دوپہر میں جو حالت اس کی تھی اس کے مقابلے میں وہ ٹھیک تھی۔ وہ بی جان کے پاس آ کے تخت پر آ بیٹھی۔ انہوں نے طبیعت پوچھی تو اس نے ان کی تسلی کی۔ ساتھ ہی آسماء بیگم کا پوچھا تو بی جان نے بتایا وہ مراد صاحب کو شام کی دوا دینی گئی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آسماء بیگم کے پاس چلی آئی۔ مراد صاحب بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ دوپہر کے وقت وہ حویلی میں موجود نہ تھے بلکہ سب کے ساتھ میل کی طرف ہی گئے ہوئے تھے۔ آسماء بیگم نے ان کی پریشانی کے خیال سے انہیں اس بابت کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ مراد صاحب کے پاس کافی دیر تک بیٹھی گپ شپ کرتی رہیں۔ سالک حیدر کھیتوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی رات کے کھانے تک ہونی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی گویا اس کے انتظار میں تھی۔ اسے آتا دیکھ کر فوراً جھولے سے اٹھ کھڑی اور اس سے پہنے سے ٹھیک دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے مطمئن ہوا۔ کہاں تھے؟ وہ بے تابی سے بولی تو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی معنی خیزی محسوس کر کے چھنپ سی گئی۔ دوپہر میں جو خوف و دہشت اس پر حاوی تھی اب وہ کم ہو گئی تھی تو پھر اس پر حیا غالب آنے لگی۔ کیوں؟ آپ ہمارے انتظار میں آ بیٹھی تھی کیا؟ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو پزل سی ہو گئی جبکہ وہ اس کے قریب آ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ اب درد کچھ کم ہے؟ وہ تشویش سے پوچھتا اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بس اسے دیکھ گئی۔ جواب نہ ملنے پر سر اٹھایا تو اس کو ایک ٹک اپنی سمت دیکھتے پایا اور وہ برو جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہیں جناب؟ اس کے پوچھنے پر بری طرح گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں۔ وہ پزل سی ہوتی سر جھکا گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں جکڑتا اپنے قریب کر گیا۔ کچھ تو؟ شرارت آمیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں پلکیں جھکا گئی۔ حیدر صاحب کوئی آ جائے گا، چھوڑیے۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا مگر وہ اسے خود سے اور بھی قریب کر گیا۔ وہ لب دانتوں میں دبانے سامنے دیکھنے لگی۔ نانا صاحب، اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا تو سالک حیدر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا مگر وہ اسے انگوٹھا دکھاتی اندر بھاگ گئی تھی اور وہ بھی زیر لب مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر پڑ گیا۔ کھانے کے بعد ہمیشہ کی طرح شعر و شاعری کا دور شروع ہونے کو تھا۔ سوہا نے بس سوپ پیا تھا۔ اسے کچھ خاص بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے بڑے مرد حضرات مردان خانے میں جبکہ لڑکیاں پلوشا کو چھوڑ کر ہال کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ سالک حیدر سوہا کا ہاتھ پکڑے ساتھ ہی ہال کمرے میں داخل ہوا اور اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے لمبے و قدامت کے سامنے وہ کوئی گڑیا ہی محسوس ہوتی تھی۔ سب کی موجودگی میں نروس سا فیل کر رہی تھی لیکن اس شخص کو تو کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ باقی سب بھی فل موڈ میں اپنی اپنی جگہ پر جمع ہو چکے تھے۔ ان کی چائے بھی آ چکی تھی۔ آج لائبہ سے شروع کرتے ہیں۔ چلو شروع ہو جاؤ لائبہ، میں بھی تو دیکھو تم کون سا تیر مارتی ہو، مجھے تو بہت طعنے دیتی ہو نا بدذوقی کے۔ فواد سر ہلاتے ہوئے بولا تو سب اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ لائبہ سے گھورتے ہوئے اپنے کلام سنانے کو گلا کھنکار کر شروع ہوئی۔ سالک حیدر صوفے کی پشت پر اس زاویے سے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا کہ سوہا اس کے قریب بیٹھی سوہا اس کے سار میں معلوم ہو رہی تھی۔
وہ گائے بگائے اس پر اپنی نظریں ڈال رہا تھا، جبکہ وہ اتنی نروس تھی کہ اس کی نظروں کو محسوس کرتے اس کو دیکھنے سے بچ رہی تھی۔ تم ابر گرزئی ہاں میں بہت اٹک رہی ہوں۔ تم ابر گریازہ ہو، تم ابر گریاز ہو، میں صحرا کی طرح ہوں، دو بوند جو سو برسو گے، بیکار میں برسو گے، ہے خشک بہت مٹی، ہر سمت بھگولے ہیں، صحرا کے بھگولوں سے اٹھتے ہی شعلے ہیں، تم کھل کر اگر برسو، صحرا بھی گلستان ہو، پر تم سے کہیں کیسے، تم ابر گرزیہ ہو۔ اوکے کیا ہے نا کہ اس میں اتنے کچھ ورڈز جو ہے نا وہ اتنے کچھ تو ہے بھی نہیں، اور کچھ لکھے ہیں تو پھر غلط ورڈ ہیں، تو اس میں نا میں تھوڑی مسٹیک ہو جاتی ہے مجھے پڑھنے میں، تو کوئی نا آپ ایڈجسٹ کر لو، میں کر رہی ہوں آپ بھی کر لو۔ اوکے لائبہ کی غزل ختم ہو گئی تو تانیوں کی آواز ہر طرف گونج اٹھی تھی۔ واہ بھائی کمال کر دیا، کیا اعلیٰ انتخاب ہے، بہت خوب۔ سب کی تعریفی کلمات پر لائبہ چتراتی نظروں سے فواد کو دیکھتی دانت وصول کرنے لگی۔ جب وہ دانت پیس کر رہ گیا، شاذل تم سناؤ، سب نے شاذل سے کہا تو سر ہلاتا گویا ہوا۔ تیرے ہجر کا ملال تھا مگر اب نہیں، مجھے صرف تیرا خیال تھا مگر اب نہیں، میری بے مثال محبت کے نصاب میں تو زمانے بھر میں مثال تھا مگر اب نہیں، جسے تو نے داد عطا کیا وہی شخص تیری کربتوں میں نہال تھا مگر اب نہیں، میں تیری تلاش میں ریزہ ریزہ بکھر گیا، وہ جنون شوق وصال میں مگر اب نہیں، تیرے در پہ آخری بار پلٹ گیا، میری زندگی کا سوال تھا مگر اب نہیں۔ واہ واہ کیا کہنے، عمدہ، لاجواب، سب نے دل کھول کر واہ واہ کی۔ شاذل کا چہرہ دانت وصولتے ہوئے چمک گیا۔ اب ہماری بیگم کی باری ہے، چلو زونیا۔ معاذ نے زونیا کو اشارہ کیا، وہ جو اپنی ہی باری کے انتظار میں تھی پرجوش ہو گئی۔ ورق یہ تیری عبارت، تیری فسانہ، تیری حکایت، کتاب ہستی جہاں سے کھولیں تیری محبت کا باب نکلا، ہائے میں مر جاواں۔ بہت شکریہ بیگم، معاذ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ حیدر لالا آپ سنائیے، سب نے سالک حیدر کو بولا تو وہ مدھم سی مسکراہٹ سے سوہا کو دیکھ کر اپنا کلام شروع کر گیا۔ سوہا کی نگاہیں اس کے خبرو چہرے پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ عشق لیلائے تمنا کا فسوں، عشق بیداریاں وحشت کا صحرا، عشق شہروں کا دھواں، عشق صحرا کا غبار، عشق آغوش لحد، عشق جذبوں کا قرار، عشق شعلوں کی لپک، عشق پتھر کا گلزار، عشق ایک نغمہ جانا، عشق ایک محبت کا ساز، عشق بازِ جفا، عشق زنجیر سیمی، عشق شیرے کے جھلکتے ہوئے خواب، عشق فرہاد کا خون، قیس کا رقص جنون، عشق جینے کی ادا، عشق ہر دل کی صدا، عشق کے لونچے میں ہے شہابی گدھا۔ بہت اعلیٰ، بے حد خوبصورت کلام، تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ سب نے دل کھول کر تعریف کی۔ سوہا بھی تعریفی انداز نظروں سے اسے دیکھنے لگی، ساتھ ہی سب کے ساتھ تالیاں بجائے تو شکریہ ادا کرتا اسے دیکھنے لگا۔ ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجائے بیٹھی وہ اس کی جذبات جگائے دے رہی تھی۔ رات گئے، محفل کا اختتام ہوا تو دونوں بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سالک حیدر نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اس سے پین کلر دی تاکہ اس کی رات کی سکون سے گزرے، ساتھ ہی وہ لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹا اور تکیے پہ اپنا بازو پھیلایا تو شرماتی جھجکتی اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور وہ جھک گیا۔ حیدر سائیں اس کو گستاخی کے موڈ میں دیکھ کر وہ سرخ ہوتی اسے ٹوکنے کو تھی کہ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر گیا۔ بس تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہر نقش کو خود میں جذب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اسے خود میں سمیٹ کے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی شدتوں پر سوہا کا سانس حلق میں اٹکنے لگا، چہرہ حجاب آلودہ ہو گیا تھا۔ سالک حیدر کا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس پر جھک گیا، اپنے چہرے کے ہر نقوش پر
اس کا لمس محسوس کرتی سوہا کی دھڑکنیں کبھی اس کی گستہ آنکھوں پر مدھم تک کبھی تیز ہو جاتی۔ کچھ ثانیے بعد اس نے شرارت آمیز انداز میں اس کی جانب دیکھا تو سرخ چہرے سمیت رخ موڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کو دیکھنے لگی۔ سو جاؤ اب، انشاءاللہ کل تک اور بھی بہتر ہو جائے گا ہاتھ۔ وہ سائڈ لیمپ آف کرتا اسے خود میں سمیٹتے ہوئے بولا تو اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے چوما میری آنکھوں کو سحر دم اور پھر رکھ گیا میرے سرہانے میرے خوابوں کے غلام، کون چھو کے انہیں گزار کے کھلے جاتے ہیں، اتنے سرشار تو نہ تھے ہونٹوں کے گلاب۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے لاسٹ جو ہے اب ایپیسوڈ آ جائے گا کل، تو مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کیا کہ آپ کو اب دوبارہ جو دوسرا ناول جو سننا ہے وہ کس طرح کا سننا ہے، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا۔ میرے بہت بہت اچھے